बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, एक तरफ तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से जब से ये इशू उठाया गया, जिसे अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने भी काफ़ी पब्लिसाइज़ किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये कहा गया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में सिंध हुकूमत की जानिब से महंगी स्कूल बेंचेस ख़रीदी गई। उसके जवाब में सरदार शाह साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सईद गनी साहब भी शरीक थे, और उनका ये कहना था कि चूंकि ये सईद गनी के टेन्योर का मामला है इसलिए वो बेहतर बता सकते हैं। और उसमें उन्होंने बताया कि चूंकि जो प्रोक्योरमेंट होती है वो पेपरा रूल्स के तहत होती है या सिपरा रूल्स के तहत होती है, जो कि बाकायदा एक प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी बनी हुई है, तो उसमें टेंडर्स जिस कीमत पर, यानी जो कोटेशंस आती हैं उसी में से टेंडर जो है ना वो अवार्ड किया जा सकता है। दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि सिंध हुकूमत को ख़ास तौर पे इसलिए भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि केएमसी के टैक्सेस अब के इलेक्ट्रिक के बिल्स में लगाने की बात की जा रही है। इस हवाले से एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि आपको ये भी बताते चलें कि केएमसी और के इलेक्ट्रिक पहले ही एक तनाज़े का शिकार है, जिसमें कमेटियाँ भी तश्कील दी गई हैं, क्योंकि के इलेक्ट्रिक के जो पोल्स हैं वो दरअसल केएमसी की ज़मीन पर आते हैं और केएमसी की जानिब से उस पर किराया नहीं दिया जाता किसी किस्म का, जिसका एक बड़ा तनाज़ा है जो एक अरसे से चल रहा है। जबकि के इलेक्ट्रिक अपने पोल्स पर अगर कोई तार भी या केबल्स भी यूज़ करे तो या तो उसे के इलेक्ट्रिक की जानिब से हटा दिया जाता है या उसका किराया भी डिमांड किया जा सकता है। बहरहाल नाज़रीन, तमाम वालों से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशल असिस्टेंट हैं वज़ीर आला सिंध के और सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब वक़ार मेहदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वक़ार मेहदी साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये केएमसी के इलेक्ट्रिक तनाज़ा एक तरफ, और इस तनाज़े के बावजूद भी जबकि के इलेक्ट्रिक की जानिब से केएमसी को अपनी ज़मीन पर पोल नस्ब करने का कोई किराया नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अब फिर भी केएमसी की जानिब से या सिंध हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि केएमसी टैक्सेस हासिल करने का एक ही तरीका है कि के इलेक्ट्रिक के बिल में ये टैक्सेस लगा के भेजे जाएं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए जी, मसला ये है कि थोड़ा सा हमारे मुल्क में रिवाज चोरी हो गया है कि जो टैक्सेस हैं, चाहे वो कोई इनकम टैक्स हो या कोई टैक्स हो या कोई कंजर्वेंसी टैक्स हो और या कोई वाटर एंड सीवरेज पानी और सीवरेज का टैक्स हो, वो देने का रुझान थोड़ा कम है, या प्रॉपर्टी टैक्स भी बहुत सारे लोग नहीं देते हैं। तो उसका एक ही हल निकाला गया था। आपको याद होगा कि एक जमाने में पीटीवी का इंस्पेक्टर आता था और घरों से वो चालान दे के टीवी लगा होता था, एंटीना लगा होता था, उनसे फीस लिया करता था। जी जी। वो 20 रुपए 50 रुपए, लेकिन फिर एक वक्त आया कि 25 रुपए फीस जो है वो के इलेक्ट्रिक के, या उस जमाने में कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन होती थी, उसके बिल में वो डाल दिया गया था। तो उस आप देखें कि किसी को इतराज नहीं, पूरे मुल्क में ये सिस्टम चल रहा है। कराची इलेक्ट्रिक के साथ यहाँ होगा तो एस्को के साथ जो है वो हैदराबाद में, इसी तरह से पूरे मुल्क में जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन हैं या कंपनियां उनके थ्रू चलता है। तो वो एक तरीका था कि उसमें वो आ जाता था। तो एक हमने दिया कि कोई तरीकाकार निकले ताकि केएमसी जो है वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। उसको ये जो कंजर्वेंसी चार्जेस है, ये जो बिल है और ये जो टैक्सेस होते हैं, ये जो है ये मिल जाया करें बर वक्त, ताकि इसके जरिए जो है केएमसी अपना निज़ाम चला सके, वो हुकूमत सिंध की मरों में मिन्नत ना रहे। तो ये एक तरीकाकार तय किया गया और ये है बहुत से इदारों में, मुल्कों में कायम भी है, और इसकी वजह से जो है थोड़ी आसानी हो जाती है टैक्स कलेक्शन के हवाले से भी। तो इसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने के इलेक्ट्रिक के लोगों को भी बुलाया था और केएमसी के अफसरान भी थे। एक तजवीज़ थी, तो मैं समझता हूँ कोई इसमें बुरी बात नहीं है जिसको एक वावेला बनाया गया और उसको सियासी रंग दिया गया जा रहा है। तो ये तो शहरी मफाद में जो पैसा आएगा उसका ऑडिट भी होता है, वो पैसा नजर भी आता है, और जो अमाउंट वहां से आएगा वो एक ट्रांजेक्शन, बैंकिंग ट्रांजेक्शन भी होगी, मालूम भी होगा लोगों को कितना टैक्स जो है वो के इलेक्ट्रिक के जरिए केएमसी तक पहुंचा है। वो एक तरीकेकार है। तो वक़ार भाई, लेकिन सर वक़ार भाई, एक तरफ तो के इलेक्ट्रिक को तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। ये कहा जाता है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो आप समझ लें एक तरीके से के इलेक्ट्रिक में स्टेक होल्डर है, और इलेक्शन कैंपेन की बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2018 की, उसमें भी आपकी जानिब से, आपकी हुकूमत की जानिब से ही कहा जाता है कि जी काफ़ी इन्वेस्टमेंट की गई के इलेक्ट्रिक की जानिब से। फिर बड़ी की पोजीशंस पे के इलेक्ट्रिक के करता धरता जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं।
दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक का ट्रैक रिकॉर्ड KMC के हवाले से या पाकिस्तान टेलीविजन की बात की जाए तो इन वाजिबात की अदायगी के हवाले से कुछ अच्छा नहीं है सर, फिर भी के इलेक्ट्रिक को इस्तेमाल किया जा रहा है सर, लोग ये सवाल कर रहे हैं। देखिए, इस्तेमाल करने की बात देखिए इस तरह से कि हर आदमी बिल तो पे करता है, जाहिर बात है उसको बिजली कटने का डर होता है तो वो बिल तो जरूर पे करता है, या सुई गैस का बिल भी पे करता है। तो ये तो सुई गैस के बिल के जरिए भी कोशिश की जाती है लिया जाए या कुछ किया जाए, लेकिन इसका एक तरीका निकाला गया था ताकि कोई अमाउंट जो है वो आ सके। एक तरीका तो एक मौजूद है कि जब आप बिल अपना मकान ट्रांसफर कराने के लिए जाते हैं तो वो सारे बिल जो है वो क्लियर करवाए जाते हैं, तो उसके बाद इससे सारी चीजें होती हैं। तो लोगों को एक आदत होनी चाहिए कि वो अपने टैक्सेस जो भी एक कानूनी शक्ल है उनकी, उनको टैक्सेस वो पे करें। तो हम तो चाहते हैं कि लोगों में थोड़ी अवेयरनेस भी हो, थोड़ा टैक्स पे करने की आदत भी बने उनके अंदर। तो उसका ये तरीका निकाला गया था ताकि इससे आसानी हो जाए इसके अंदर। और जहाँ तक के इलेक्ट्रिक का सवाल है, स्टेक होल्डर ठीक है सही है, वो वफाकी हुकूमत के साथ उसका एक एग्रीमेंट है और वो उनके साथ वफाकी हुकूमत शेयर होल्डर है। वो कोई भी हुकूमत हो, हम भी हुकूमत में रहे वफाक में, तो वो हमारे साथ भी के इलेक्ट्रिक ने काम किया है। और के इलेक्ट्रिक की अपनी कोताहियां, खामियां और जो खराबियां हैं वो तो अपनी जगह पे मौजूद है, वो तो ठीक है, लेकिन बिल तो तमाम लोग पे करते हैं। और एक हमने आसान तरीका ढूंढा कि 100-150 रुपए का जो टैक्स है वो उसके जरिए वो हासिल हो जाए उसके अंदर। अब ये अगर ये पैदा कौम मुल्क कहती है कि मुंतखब मेयर का काम है, तो मेयर अपने जमाने में काम कर लेते, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। उनके जमाने में तो टैक्स और नीचे हो गया, बहुत कम हो गया टैक्स, उनके वो टैक्स भी वसूल नहीं कर सके। इसका इख्तियार तो उनको हासिल था, वो भी उसने नहीं किया था। तो कहने का मकसद ये है कि ये खामाखाई के लिए ये इसको सियासी इशू बनाकर जो है इसको एक नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की जा रही है। हम तो शहर की बेहतरी के लिए कर रहे हैं कि ये कोई वो नहीं कि इसका ये पैसा जो है वो पीपुल्स पार्टी उठा के कोई लाड़काना में लगा देगी या सकता लगा दी। ये पैसा कराची शहर में खर्चेगा और कराची शहर के लिए इसकी हम बनाएंगे, इस पैसे के जरिए जो टैक्स आएगा। ठीक, वकार भाई आपसे सर ये जानना चाहूँगा, सीनियर सियासतदान हैं आप और जाहिर सी बात है मिनिस्टर्स की वर्किंग को, काबीना के फैसलों को, तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से जानते हैं सर। कोई प्रोक्योरमेंट होती है, टेंडर दिया जाता है, मिनिस्ट्री का कितनी इन्वॉल्वमेंट होती है, या ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से ये जो एक इशू बनाया जा रहा है, आप क्या समझते हैं सर, क्या कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकती है या एक ट्रांसपेरेंट तरीका है टेंडर देने का और उस तरीके से टेंडर अवार्ड हुआ? देखिए जी, टेंडर छाया होता है, उसमें पार्टिसिपेशन की इजाजत होती है, चाहे वो सुबह सिंध से हो या इस्लामाबाद से हो या कहीं से भी हो, वो जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करता है। और देखिए टेंडर का प्रोसेस है, सेपरा पैमरा रूल्स के मुताबिक ये चीजें की जाती हैं, और जो कम से कम रेट देता है टेंडर उसी को अवार्ड किया जाता है। और इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होती है, कोई भी आए इसकी डॉक्यूमेंटेशन की कमेटी बाकायदा होती है, प्रोक्योरमेंट कमेटी होती है, वो उसको चेक करती है, उसको देखती है। तो इसमें कोई भी हेर फेर होती है। और आपको मालूम है कि इसमें 3 दफा टेंडर भी कैंसिल किए गए हैं और ये अंडर प्रोसेस रहे हैं इसके अंदर। तो और दूसरी बात ये है कि आपके चैनल में चल रहा है कि सईद गनी ने मलबा गुजरा दी, कहीं सईद गनी ने ऐसी कोई बात नहीं की वज़ीर आला सिंध के हवाले से, कोई ऐसी बात नहीं की। उनका लोग ठीक है, वो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव पे सूबे सिंध के, लेकिन जो डिपार्टमेंट होता है वो चीजों को डील करता है, चीजें वही देखता है, और ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली। देखिए बात यह है कि हर चीज का एक म्यार भी होता है। कोई दरवाजा 200 रुपए का भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर और कोई दरवाजा 2000 का भी अवेलेबल है मार्केट, लेकिन उसका क्वालिटी का मसला होता है कि उसकी क्वालिटी क्या है। तो बात यह कि हर चीज की क्वालिटी देखी जाती है, क्योंकि जो डेस्क होती है वो शीशम की लकड़ी की भी होती है और कोई डेस्क जो दियार की लकड़ी की होती है, दियार और पत्थर की भी बनाई जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर वकार भाई, शीशम की लकड़ी वैसे आप समझ सकते हैं कि 29-30 हजार रुपए की डेस्क तो पड़ सकती है अगर शीशम की लकड़ी और अच्छा लोहे का। मैं आज करूं, अगर आप जाके देखेंगे पुराने स्कूलों के अंदर तो शीशम की लकड़ियां, और आप भी जिस बेंच और डेस्क पे बैठे होंगे वो भी शीशम की एक जमाने में होती थी। वो क्योंकि वो मजबूत होती हैं, वो पायदार होती हैं, क्योंकि आपको मालूम है बच्चे जो स्कूल के होते हैं उसको वो थोड़ा सा मिस यूज करते हैं, कूदते भी हैं, ये भी हो, ताकि टूटने का खतरा भी उसका होता है। तो कोशिश की जाती है कि जितना मेयारी, बेहतर से बेहतर मेयारी चीज मिल सके डेस्क और बेंचेस के हवाले से, तो उसको वो लिया जाए ताकि बच्चों को कोई बैठने में प्रॉब्लम भी नहीं हो, आराम से उस पर बैठ भी सके, वो मजबूत और पायदार भी रहे। तो चीजें इस तरह से देखी जाती हैं। और ये जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से कहा है, इसमें जो भी चीज है वो आके देख सकते हैं, रिकॉर्ड आके चेक कर सकते हैं। वो देखिए आजकल तो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन भी मौजूद है, आप डॉक्यूमेंट्स भी निकाल के देख सकते हैं, चीजें आके देख भी सकते हैं। जो चीज ली जाएगी, अभी तो लिया भी नहीं गया है,
اگر لی جائے گی تو اس کا معائنہ بھی کرایا جا سکتا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جس پہ دوستوں کو اعتراض ہو, کیونکہ میں نے جیسے پہلے مثال دیا آپ کہ کوئی چیز آج بازار میں دروازہ 200 روپے کا بھی موجود ہے, تو کہ ایک آپ لات مارے دروازہ 2 حصوں میں ہو جاتا ہے وہ, اور ایک ایسا چیزیں بھی موجود ہیں, دروازے موجود ہیں اور لکڑی کی چیزیں موجود ہیں کہ وہ اس کو آپ جتنا بھی وہ کرتے ہیں ٹوٹتے نہیں. سوات وغیرہ سے دروازے آتے ہیں یا کاروینگ کے جو دروازے ہوتے ہیں وہ سر لاکھوں روپے کے بھی آتے ہیں. اچھا وقار بھائی, میں چاہوں گا آپ لائن پہ رہیں ہمارے ساتھ. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے شرجیل گوپلانی صاحب نے, جو کہ تاجر رہنما ہیں اور خاص طور پہ ٹمبر مارکیٹ میں ان کا کاروباری لکڑی کا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم شرجیل بھائی, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شرجیل بھائی, آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ نے گفتگو سن لی ہوگی, ایک شیشم کی بڑی بینچ اچھی کوالٹی کی, کیا سمجھتے ہیں سر کیا قیمت ہو سکتی ہے جس میں لوہا بھی لگا ہوا ہو اور باقاعدہ پائپ کے ذریعے اس کا بیس بنایا گیا اور اس کے بعد اس میں اس کو شیشم کی لکڑی سے بنایا جائے؟ ایکچوئل میں یہ ڈیسک کا بتاتا چلوں, یہ ورکنگ ہو رہی تھی, یہ میرے خیال میں فنڈنگ جو ہے وہ باہر سے آنی تھی, اور اس کی اتفاق کی بات ہے کہ میرے پاس یہ ڈرائنگ آئی تھی اور میں نے اس کے اوپر ورکنگ کی تھی. یہ ڈیسک جو بننی تھی یہ مہاگنی کے ٹمبر کے اندر بننی تھی, جو کہ امپورٹ ہونی تھی کانگو سے, اور کلین ڈرائیڈ ان کی ریکوائرمنٹ تھی. اس کا موئسچر 14% کے اندر رہنا تھا. اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ آج کی تاریخ میں یہ جو اس کی کاسٹ آ رہی تھی لکڑی کی, صرف میں بتا رہا ہوں جس کے اوپر کوئی ٹیکسز اور اس کی میکنگ کاسٹ نہیں ہے, وہ 21,000 روپیز کی لکڑی آ رہی تھی جو میرے پاس ڈرائنگ آئی تھی. اچھا, اگر ایز پر ڈرائنگ یہ ڈیسکیں بننی جا رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 20-21 ہزار کی تو صرف لکڑی تھی, اس کے اوپر میکنگ, اس کے اوپر پھر آپ کے ٹیکسز, وہ سارے چارجز الگ تھے اگر یہ مہاگنی لکڑی کے اندر بننے جا رہی تھی. ایکچوئل مسئلہ یہ ہے کہ شیشم کی لکڑی اب ہمارے پاس اتنی ہے نہیں, کہ کیونکہ یہ بہت بڑی تعداد تھی, یہ اربوں روپے کا ٹینڈر ہے جو میرے. اچھا, اس میں شیشم کی لکڑی بھی لگائی جا سکتی ہے؟ لگائی جا سکتی ہے, لیکن ہمارے پاس اپنے جنگلات نہیں ہیں. کیا کاسٹ آئے گی اگر شیشم کی لکڑی؟ دیکھیں شیشم کی لکڑی بھی کم از کم بھی اس وقت 15,000 روپے, 14 سے 15,000 روپے کی آپ کو لکڑی صرف لگے گی. لکڑی صرف ڈیسک میں لگے گی, سیزن ہوئی لکڑی, سیزن ہوئی لکڑی شیشم کی جو ہے وہ. لیکن ہمارے کو الاؤ نہیں ہے اس وقت کہ ہم لوکل لکڑی کاٹ کے استعمال کر سکیں, کیونکہ ہمارے پاس جنگلات نہیں کی وجہ سے. ٹھیک. شرجیل بھائی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقار بھائی, بس آپ سے ایک سوال اور میں تاجر برادری کے حوالے سے کرنا چاہوں گا, آپ نے ان کی گفتگو سن لی ہوگی. سر, کل رات یہ خبریں مارکیٹ میں گردش کرنے لگیں اور یہ کہا گیا کہ جی مارکیٹ کو بند کر دیا جائے گا رات 8 بجے. آج جب نوٹیفیکیشن جاری آیا مطلب ہوا اور لوگوں کے سامنے آیا تو 10 بجے تک مارکیٹس کھلی رہیں گی اور تمام چیزیں, ریلیکسیشن بھی موجود ہے. سر کیا وجہ ہے, مطلب اگر یہی تمام چیزیں کرنی تھی تو پھر کیا فائدہ ہوتا ہے کہ تاجروں کو ایک خلفشار میں مبتلا کر دیا جاتا ہے, کیا کہیں گے؟ ہم نے تو 8 بجے کا کچھ نہیں کہا. جو مارکیٹ میں تاجر رہنماؤں کے ساتھ ناصر شاہ صاحب کی ملاقات ہوئی تھی اس میں جمعے کو بھی ہم نے چھوٹ کھول دیا تھا اور اتوار کو جو تھا آف ڈے تھا, تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. ایک ریومر تھی, وہ میں نے پرسوں بھی آپ کے چینل پہ بلال حسن صاحب کے پروگرام میں بات کی تھی, اور آپ دیکھیں جی آج جو ڈائننگ ہے وہ 12 بجے تک ہو گئی ہے, اور انڈور بھی ہو گئی ہے, آؤٹ ڈور بھی ہو گئی ہے, وہ بھی ہمیں. اور میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں بالکل احساس ہے چھوٹے تاجروں کا بھی, ریسٹورانٹ کے مالکوں کا بھی اور ان کے ملازمین کا بھی, کیونکہ لاکھوں لوگوں کا روزگار ریسٹورانٹ سے واپس ہے, جس میں ویٹرس حضرات ہوتے ہیں, وہ بڑی تعداد ہے وہ. تو NCOC نے فیصلہ کیا, ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے, اور NCOC کے فیصلوں کو ہی ہم فالو کرتے ہیں, اسی کو انڈورس کرتے ہیں اپنے صوبے کے اندر. اور وہ بھی دیکھیں, ابھی آپ کو دیکھیں کہ بعض پنجاب کے اندر, بعض اضلاع کے اندر اسکول بند کر دیے گئے ہیں. انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا ہے وہاں پہ اس طریقے سے, کیونکہ وہاں پہ جو ریشو ہوتا ہے اس کو سامنے رکھنا پڑتا ہے, اور اسی ریشو کے مطابق ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. اور ہم نہیں چاہتے کسی سطح پہ بھی, ہمارے شرجیل بھائی دوست ہیں, بھائی ہیں ہمارے, ہم کہ یہ ان کی ایسوسیشن, ان کے تاجر دوست بھائی ہمارے جو ہیں شہر کے, وہ کسی بھی قسم میں ہم نہیں چاہتے کسی کاروبار خراب ہو. ہمیں پتہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے پچھلے 1 سال سے جو صورتحال کا سامنا ہے ہمارے کراچی شہر کے تاجروں کو اور ہمارے مزدوروں کو, آپ دیکھیں نا بہت ساری مزدوری بیچاری جو دیہڑی دار مزدور تھے ان کی مزدوری نہیں رہی. تو ہمیں بالکل اس بات کا احساس ہے, ہم جتنی بھی فیسلٹی اور جتنی سہولت ہو سکے گی کووڈ کو کے SOP کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تاجروں کو سہولتیں فراہم کریں گے. اور کوئی پرابلم ہوگی تو انشاءاللہ میں نے اس میں یہ بھی بات کی تھی کہ میں کوشش کروں گا کہ اس سلسلے میں تاجروں کی اور حکومت کی ضلعی سطح پہ کوئی کوآرڈینیشن کمیٹی بھی بن جائے, تاکہ وہاں بھی ہم چیزوں کو بہتر انداز میں مینج کر سکیں, تاکہ ان کو کسی کی کوئی پرابلم پریشانی جو ہے وہ اس حوالے سے نہ ہو, اور یہ اپنا کاروبار سہولت کے ساتھ, آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ایک مقرر وقت میں جو طے ہوا ہے, جو کہا گیا, اس میں یہ آرام سے اپنا کاروبار بھی کر سکیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ وقار مہدی صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی
وقار مہدی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. یہاں ناظرین ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو کچھ تاجر حضرات کے جو مطالبات پورے ہوئے ہیں اس وقت کیا جذبات رکھتے ہیں, کیا احساسات رکھتے ہیں, ان پہ بھی بات کریں گے. لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ, کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہم بات کر رہے ہیں تاجروں کے حوالے سے. کل شام کچھ ایسی خبریں گردش کرنے لگیں جن میں یہ کہا گیا کہ مارکیٹس کو بند کرنے کا ٹائم 8 بجے تک کر دیا جائے گا, اور کیونکہ پنجاب کی بھی کچھ اضلاع میں لاک ڈاؤن بھی لگایا گیا ہے اور اسکولوں کو بھی بند کیا گیا ہے, اس لیے تاجروں میں مزید بے چینی پھیل گئی اور تاجروں کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ چاہے مارکیٹوں کو بند کرنے کا ٹائم 8 بجے ہی کیوں نہ رکھا جائے, مارکیٹس 10 بجے سے پہلے بند نہیں کی جائیں گی. اس موقع پر یعنی لوگوں کو یہ بھی وہم رہا کہ شاید اگر حکومت کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن نکالا جاتا ہے 8 بجے کا تو پھر شاید خلاف ورزی دیکھنے میں آئے, لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھنے میں آئے. لیکن جب یہ نوٹیفیکیشن لوگوں کے سامنے آیا تو تمام تر جو شکوک و شبہات تھے وہ دور ہو گئے. کافی ریلیکسیشنز تاجروں کو دی گئی ہیں. 10 بجے تک مارکیٹ کھلنے کا ٹائم بھی کر دیا گیا ہے. انڈور آؤٹ ڈور جو انڈور ڈائننگ پہ پابندی تھی وہ بھی ہٹائی گئی ہے. شادیوں پہ, شادی ہالز پہ, کیٹرنگز پہ, سب کو ہی اس نوٹیفیکیشن سے ریلیف ملا ہے. اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تاجر رہنما شرجیل گوپلانی صاحب. شرجیل بھائی, کیا کہتے ہیں سر, یہ جو نوٹیفیکیشن آیا اب آپ لوگ مطمئن ہیں کہ سندھ حکومت نے جو ریلیکسیشن دی ہیں یا جو آپ لوگوں سے مذاکرات کیے تھے اس حوالے سے ہی نوٹیفیکیشن نکالا گیا ہے؟ جی بالکل. جو ہماری 4 شرائط تھیں وہ چاروں شرائط الحمدللہ پوری ہوئی, جس میں سے 3 شرائط تو وربلی ناصر شاہ صاحب نے جو ہے 4 دن 5 دن پہلے تمام ایڈمنسٹریٹر کو بتا دیا تھا کہ مارکیٹ دار کو 10 بجے تک کھلیں گی. جمعے کے دن چھٹی ختم کر دی گئی تھی. لاسٹ جمعے کو آپ نے دیکھا کہ مارکیٹس کھلی ہوئی تھی. ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے ڈائن آؤٹ کی تو پرمیشن دی تھی 12 بجے تک کی. ساتھ ساتھ انہوں نے ہم سے کمٹمنٹ کیا تھا کہ NCOC کا جو اجلاس ہوگا اس میں ہم ڈائن ان بھی کھلوا دیں گے اور شادی ہالس جو ہے انڈور کی بھی پرمیشن آپ کو دلوا دیں گے. تو الحمدللہ جو کمٹمنٹ ہم سے سندھ گورنمنٹ نے کیا تھا وہ پورا کیا. NCOC کی سطح پہ اگر دیکھا جائے تو لیڈر آف دا اپوزیشن حدیم عادل شیخ نے بھی ہمارا کیس فائٹ کیا ہے. سیاسی جماعتوں نے بھی ہماری جو ریکمنڈیشنز تھیں وہ بھیجی آگے, اور سندھ گورنمنٹ نے بھی ہماری سفارشات آگے رکھ کے اس پہ عمل کروایا, اور الحمدللہ جو ہم سے کمٹمنٹ کیا گیا تو پورا کیا, وہ پورا کیا گیا. اچھا, تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یعنی تاجر حضرات SOPs کو کس طریقے سے انشور کریں گے, اس لیے کہ ناظرین ہوتا یہ ہے کہ اسی طریقے سے ریلیکسیشنز دی جاتی ہیں, تمام پابندیاں ہٹا بھی لی جائیں تو SOPs کو نہیں چھوڑا جاتا. یعنی اگر SOPs کو چھوڑ دیا جائے تو پھر کرونا بڑھنا شروع ہو جاتا, اور جس قدر مارکیٹس اور ان چیزوں سے کرونا میں اضافہ ہوتا ہے اتنا کسی اور جگہ سے نہیں ہوتا. یہ ہم نے دیکھ بھی لیا کہ مارکیٹس کو روک کے اور تمام چیزوں کو یعنی پابندیاں لگا کے کرونا کی شرح میں کافی حد تک کمی بھی کی گئی ہے. سر, کیسے انشور کریں گے کہ SOPs جو ہیں ان پر پوری طرح عمل درآمد کیا جائے؟ دیکھیں SOPs پہ تو عمل درآمد کرانے میں دنیا کی کوئی بھی ملک کامیاب ابھی تک نہیں ہوا ہے, لیکن ہم نے جو سب سے زیادہ توجہ دی ہے وہ ویکسینیشن پہ دی ہے. جیسے ہی ہماری جو ویکسین آئی ہے مارکیٹس میں, آپ دیکھیں گے تمام مارکیٹس میں کیمپ لگے اور تمام مارکیٹ کو الحمدللہ دکانداروں کی سطح پہ 100% تو ہم نے ویکسینیشن کروایا ہی. ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے ان کا اسٹاف جتنا تھا, لیبر وہاں پہ ہے, لوڈرز ہیں, ان لوڈرز ہیں, گاڑی والے ہیں, ان تمام لوگوں کو بھی ویکسینیشن کروائی ہے. اب جو ہے یہ تو حکومت کی طرف سے ہے کہ حکومت SOPs پہ عمل درآمد کرانے کے لیے کوئی ایسے اقدامات کر کے لوگ آرام سے اس پہ عمل کر سکیں. اگر آپ دیکھیں کہ کراچی میں جس سطح کی گرمی اور مارکیٹس ہیں, آپ بولیں کہ سارا دن کوئی شخص ماسک پہن کے بیٹھے, پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ لوگ ماسک خود بھی استعمال, ہر شخص کو اپنی جان پیاری ہے. کیا کرتے ہیں, 1 گھنٹہ پہنتے ہیں, 1 گھنٹہ اتار دیتے ہیں, 1 گھنٹہ پہنتے ہیں, 10 منٹ پہن لیا یا ناک سے نیچے رکھ لیا, وہ تو ایک سسٹم بن چکا ہے. لیکن جب ویکسینیشن ہو چکی ہے تو اتنا اب پریشر زون نہیں ہے. سر, ویکسینیشن صرف کمپلیکیشن روک سکتی ہے, بالکل ٹھیک ہے نا, لیکن کووڈ کا پھیلاؤ 100% ویکسینیشن سے رک جائے یہ ممکن نہیں ہے. لوگوں کو ویکسینیشن ہوئی ہیں پھر بھی کووڈ ہوا ہے. ہاں, یہ البتہ ضرور ہے کہ ان کو ہاسپٹلائز نہیں ہونا پڑا, یا اگر ہاسپٹلائز ہوئے بھی تو وینٹیلیٹر پہ نہیں جانا پڑا, یا شرائع اموات جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. لیکن لوگوں کا صرف یہ سوچ لینا کہ اگر ویکسینیشن کرا لی ہے تو انہوں نے کوئی لوہے کی شیلڈ پہن لی ہے کہ وہ کسی بھی مریض کے پاس چلے جائیں یا ہجوم میں چلے جائیں یا SOPs کا خیال نہ رکھیں, انہوں نے کرونا نہیں ہوگا, تو یہ بات بالکل غلط ہے. دیکھیں تقریباً آپ دیکھیں بینکویٹ ہالس وغیرہ شادی میں اگر آپ جائیں تو باہر ہی آپ کے پاس باکسز پڑے ہوئے ہیں, بغیر ماسک کے کوئی اندر نہیں جانے دے رہا. اس طریقے سے اس وقت جو ہے ریسٹورنٹ میں بھی عمل ہو رہا ہے, مارکیٹس میں بھی. آپ مالز وغیرہ میں چلے جائیں تو باہر آپ کو
اس کے باکسز پڑے ہوئے ہیں اور باکس میں اندر نہیں گھسنے دیا جا رہا بغیر ماسک کے. اس طرح جو باقی مارکیٹس بھی ہیں تقریباً آپ دیکھیں 60-70%. آپ کی دکانیں جو ہیں یا جو تاجر حضرات کی ہیں اس پہ بھی باکسز رکھے جاتے ہیں, ماسک رکھے جاتے ہیں؟ بالکل باکسز بھی رکھے جا رہے ہیں, ساتھ ساتھ جو ہے سر لیکن یہ کیا گارنٹی ہے کہ کوئی گاہک آپ کے پاس آتا ہے وہ ماسک پہنے گا, وہ خریداری بھی کرے گا؟ نہیں خریداری کرے کوئی ایشو نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ماسک تو خیر تقریباً لوگ لگا کے ہی آتے ہیں اور سب کو یہ خطرہ رہتا ہے کہ اگر ماسک نہیں لگائیں گے تو مارکیٹیں سیل ہوں گی, دکانیں سیل ہوئی ہیں, جرمانے ہوئے ہیں, تو لوگوں کو یہ ڈر تو ہے. اب یہ تو حکومت کا کام ہے کہ اپنے جو امپلیمنٹیشن صحیح طریقے سے کروائے اور جہاں ہماری ایسوسیشن کی ہیلپ کی ضرورت ہو ہم ان کے ساتھ حاضر ہیں. اب کیا سمجھتے ہیں آپ ان ریلیکسیشنز کے بعد کاروبار کو کچھ پھلنے پھولنے میں مدد ملے گی؟ کچھ یہ جو اتنا عرصہ ہم نے تقریباً اب 2 سال ہونے والے ہیں یا 1.5 سال کا عرصہ آلریڈی گزر چکا ہے جس میں کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤنز, مارکیٹوں کا بند ہونا, اوقات کار میں کمی ہونا, اس کی وجہ سے کاروبار میں خاصی حد تک کمی آئی ہے. ایٹ پریزنٹ آپ کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت تو سچویشن بہت خراب ہے, 15 سے 20% کا جو ہے لوگ بینک ڈیفالٹرس ہو چکے ہیں, مارکیٹ ڈیفالٹرس ہو چکے ہیں. اب اس کو ریکور کرنے میں آپ کو 3 سے 4 سال لگیں گے. وہ بھی اگر اسموتھلی کاروبار کرنے دیا جائے, حکومت کو انشور کرنا چاہیے کہ کسی طریقے سے بھی مارکیٹ بند کرنے کی طرف نہیں جائیں. اگر کہیں کوئی پرابلمس آ رہے ہیں اور کہیں ریشیو بڑھ رہا ہے تو آپ کے اس وقت تمام تاجر نمائندے ان کے رابطے میں, سب کے نمبرز ان کے پاس موجود ہیں. رات کو بھی 2 بجے بھی کال کر کے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کا کوئی حل نکال سکتے ہیں. لیکن اب آپ کو جو ہے میچیورٹی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اس طریقے سے انمیچیور فیصلے کریں گے جس سے لوگوں کا نقصان ہو, ملک کی معیشت کا نقصان ہو, لوگوں کی بے روزگاری بڑھے, یہ معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا. مہنگائی آپ کی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے, لوگوں کی مشکلات میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے, کاروبار کی کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے. تو اب آپ کو کسی بھی طریقے سے یہ معیشت چلانے کے لیے تاجروں کو ریلیکسیشن دینا پڑے گا. تاجروں کو ریلیکسیشن دینا پڑے گا. اچھا سر, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نوٹیفیکیشن نکالا گیا اور جو ریلیکسیشنز دی گئیں, اب مکمل طور پر مطمئن ہیں آپ لوگ؟ یہ تو نہیں ہے کل پھر کوئی مطالبہ آ جائے کہ نہیں جی ہمارے ساتھ ناانصافی کی گئی, نوٹیفیکیشن صحیح نہیں نکالا گیا. جو نوٹیفیکیشن میں ریلیکسیشنز دی گئیں وہ آپ کے مطالبات کے حساب سے تھیں, آپ بالکل مطمئن ہیں, آپ کی بھوک ہڑتال جو تھی وہ رنگ لائی اور اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو ریلیکسیشن ملی؟ دیکھیے احتجاج تو آخری حد ہوتی ہے اور یہ احتجاج کا جو رنگ تھا ہمارا وہ آخری اسٹیج پہ تھا, اور جمہوری حد کا حسن بھی احتجاج ہے. تو یہ تو ایک الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ آپس میں بیٹھ کے معاملہ حل ہو گیا. لیکن ایک چیز ابھی رہ گئی ہے, جو چیز رہ گئی ہے وہ ہے بلا سودی قرضہ. اس وقت گورنمنٹ کو اس کے اوپر توجہ دینی پڑے گی کیونکہ مارکیٹس کو چلانے کے لیے پیسوں کی فنڈس کی ضرورت ہے. تو گورنمنٹ کو یہ فنڈ کسی بھی طریقے سے ارینج کر کے تاجروں کو دینا پڑے گا, چاہے وہ کلیکٹر رکھیں یا وداؤٹ کلیکٹر دیں. ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ آپ کوئی سیکیورٹی کے بغیر دیں, یا آپ چاہیں تو جو ٹیکس پیئر ہیں ان کو دے دیں تاکہ لوگوں کو ٹیکس کی طرف رجحان بڑھے گا. ٹیکس پیئر کو یہ فیسلٹی ملتی ہے, لیکن گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ فوراً طور پہ انیشیٹ لینا پڑے گا, جو بہت ضروری ہے. سر کے ایم سی کے جو ٹیکسز کے الیکٹرک کے بلوں میں لگانے کی بات کی جا رہی ہے اور اس طرح سے وصول کرنے کی بات کی جا رہی ہے, اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ایک اگر دیکھا جائے معاشرے کے لیے اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی ٹیکس لینا ہے آپ ڈائریکٹ لیں, انڈائریکٹ طریقہ اچھی بات نہیں ہے. اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غریب لوگ ہیں جن کا اتنا زیادہ بل ہوتا ہی نہیں ہے, جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں, جو مزدوریاں کرتے ہیں, جو نوکریاں کرتے ہیں. آپ کے پاس جسٹیفیکیشن کیا ہے کہ اس سے آپ 200 روپے لینے جا رہے ہیں؟ 200 روپے کوئی اتنا بڑا اماؤنٹ تاجر کے لیے نہیں ہے, لیکن آپ تاجر کو ڈائریکٹ بل کریں, اس کو ڈائریکٹ فیسلیٹیٹ کریں. 200 روپے آپ ماہانہ لینا چاہ رہے ہیں, سال کے 2400 روپے لینے چاہ رہے ہیں, 2400 میں آپ اس کو کیا کیا سروس پرووائڈ کریں گے یہ بھی انشور کریں نا. ایک مارکیٹ میں اگر آپ کو 5 لاکھ 10 لاکھ کے آپ کو ریکوری ہو رہی ہے تو اس مارکیٹ کو 10 لاکھ نہیں تو کم سے کم 2 لاکھ کا تو انیشیٹ دیں کہ بھائی کوئی نہ کوئی صفائی ہو رہی ہے یا کوئی پانی نلوں میں آنا شروع ہو جائے. ٹیکس دینا مسئلہ نہیں ہے, ٹیکس دینا بھی مسئلہ نہیں ہے, اس کو یوز آپ کہاں. آپ اگر وہ سارا پیسہ عیاشیوں میں یوز ہوگا, وزیروں کے جو ہے ہٹو بچوں میں یوز ہوگا تو پھر یہ افسوس کی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, مزید آپ سے ہم گفتگو کریں گے اور ناظرین ہم بات کریں گے جو بینکویٹ اور شادی ہال کو کھول دیا گیا ہے, اب انڈور اور آؤٹ ڈور ڈائننگ پر بھی پابندی ہٹا دی گئی. ان تمام حوالوں سے بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ناظرین آج جو حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن نکالا گیا جس میں کافی ریلیکسیشنز دی گئی ہیں, خاص طور پہ جو ریلیکسیشنز شادی ہال اور بینکویٹ ہالز کو دی گئی ہیں ان کے حوالے سے ہی کہا جا رہا ہے کہ اب وہ لاکھوں لوگ جو کہ کیٹرنگ کے کاروبار سے وابستہ ہیں ان کو بڑا فائدہ پہنچے گا. یعنی دوبارہ سے ان کا روزگار جو ہے وہ کھل جائے گا. شادیاں اور خاص طور پہ یہ جو ربیع الاول کا مہینہ اب جو آ رہا ہے اس میں وہ سیزن سمجھا جاتا ہے. ربیع الاول سے لے کے پھر آگے یہ سیزن چلتا ہے اور
اس سے بڑا فرق پڑے گا خاص طور پہ کیٹرنگ انڈسٹری پہ اور بینکویٹ اور یہ شادی ہال جو انڈسٹری ہے اس میں. آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے شادی ہالز ایسوسیشن کے صدر ہیں جناب شارق میمن صاحب، جنہیں ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تاجر رہنما شرجیل گوپلانی بھی موجود ہیں اور ان سے بھی ہم بات کر رہے تھے، لیکن اب چونکہ ہمیں گیسٹ نے جوائن کیا ہے، شارق میمن صاحب موجود ہیں. شارق میمن صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا دیرینہ مطالبہ پورا ہوا اور جو کہا جا رہا تھا کہ معاشی قتل کیا جا رہا ہے کیٹرنگ انڈسٹری جو کہ جس سے لاکھوں لوگ وابستہ ہیں ویٹرز کی صورت میں، اس کے جو ورکرز ہوتے ہیں ان کی صورت میں، روزانہ کا جو سٹاف ڈیلی ویجز پہ ہوتا ہے اس کی صورت میں، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی الحمدللہ، سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں سندھ گورنمنٹ کا اور NCOC کا بالخصوص کہ انہوں نے اس ہمارے کو ایک انڈسٹری کا درجہ دیتے ہوئے اب ہمیں ریلیکسیشن دینا شروع کر دیا ہے اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ دوبارہ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی اور انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام سیکٹرز کھول دیے جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہماری جو جیسے ہی آج صبح جب یہ نوٹیفیکیشن کی نکلا ہے تو ہماری لیبر میں جو خوشی کی لہر تھی وہ میں آپ کو اس میڈیا پہ بتا بھی نہیں سکتا کہ وہ کتنا خوش ہیں اس وقت. اچھا، تو اس کی وجہ سے مجھے بتائیے گا کہ سر SOPs پر یہ میں نے شرجیل گوپلانی بھائی سے بھی پوچھا کہ بھائی چیزیں کھول تو دی جاتی ہیں لیکن SOPs پر کس طریقے سے جو ہے نا وہ عمل کرایا جائے گا؟ دیکھیں SOPs جو شادی ہال کی ہیں وہ ایک مینڈیٹری جب سے 2019 سے کووڈ چلا ہے جب سے وہی SOPs ہیں کہ ماسک، سینیٹائزر، سوشل ڈسٹینس، اور اب جو گیسٹ کی لمٹ تھی وہ 300 سے گھٹا کے وہ 200 پہ اس بار کی گئی ہے. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے ایک بار پھر یہ مطالبہ کروں گا کہ 200 گیسٹ جو ہیں اس کو منیمم 300 گیسٹ پہ لے جایا جائے اور جو ہے اس کی ہمارے لیے کچھ آسانی کی جائے، کیونکہ 200 گیسٹ اور 2 آورس کا ٹائم جو ہے ہمارے لیے تھوڑا سا ایک شارٹ پیریڈ ہوتا ہے. پر ہم پھر بھی کوشش کریں گے کہ ہم پھر بھی دل سے شکر گزار کریں ناصر حسین شاہ صاحب کا، جنہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا تاجر ایکشن کمیٹی کے بھوک ہڑتال کیمپ پہ آ کے کہ جی آپ کے سارے مطالبات جو ہے انشاءاللہ 15 تاریخ تک مان لیے جائیں. شرجیل بھائی، اب 300 گیسٹ کی فرمائش کی جا رہی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب کچھ بھی ہو جائے لیکن خواہشیں انسان کی کم نہیں ہوتی ہیں؟ 300 کی گنجائش ملتی تو شاید آپ لوگوں کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ 400 گیسٹ کی گنجائش ہوتی زیادہ بہتر تھا. نہیں، دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے نا SOPs پہ عمل لانس اور بینکویٹس میں ہوا ہے 100%. آپ نے بھی شادیاں اٹینڈ کی، ہم نے بھی کی. دیکھیں انہوں نے بوفے سسٹم ختم کر دیا، ٹیبل پہ سروس شروع کر دی. کوئی بھی گیسٹ وداؤٹ ماسک وداؤٹ سینیٹائزر ہاتھ میں لیے اندر نہیں جا سکتا. یہ 100% SOPs پہ عمل کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ میں شرجیل بھائی آپ کی بات صرف اس طرح کاٹوں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ بوفے سسٹم ختم کر دیا، ٹیبل پہ سروس. میں خود ایسی شادیوں میں شریک ہو کے آیا ہوں جہاں 5 اسٹار ہوٹلز تک میں بوفے لگا ہوا تھا، شدید کووڈ کے زمانے میں بھی. اب میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ یہ بات کرتے ہیں نا پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ شادی ہالز بند تھے لیکن جو فارم ہاؤسز پہ دعوتیں اور شادیاں ہو رہی تھی تو وہاں پہ وائلیشن بہت زیادہ تھی. میں پھر بھی بتا رہا ہوں یہ آپ کے شادی ہال والوں نے جتنا سفر کیا ہے نا اتنا کسی نے سفر نہیں کیا. ایک تو ان کے پاس لانس ان کے رینٹ پہ ہیں، اچھا خاصا رینٹ دینا. اسٹاف ان کا جو ہے وہ انٹیریئر سے زیادہ اچھا، ان کا جو اسٹاف ہے وہ انلٹریٹڈ ہے، وہ کسی اور فیلڈ میں جا کے کام کر ہی نہیں کر سکتا. وہ ویٹر جو ہے اس کو یہی کام آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا. تو یہ فیلڈ ان کو سب سے زیادہ لاس ان کو ہوا ہے اور سب سے زیادہ SOPs پہ عمل بھی یہی کروا سکتے ہیں. اگر کہیں آپ کو وائلیشن بھی نظر آئے تو ان کے لیے بہت ایزی ہے عمل کروانا اور یہ عمل کروا بھی رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک بات اور کہتا چلوں، الریٹیٹ جو ہے یہ لیبر طبقہ، اس کو ویکسینیٹڈ کرانا جتنا مشکل یہ ہمارے لیے ہے اتنا مشکل اور کسی ادارے کسی تاجر رہنما کے لیے مشکل نہیں ہے. اس پڑھے ان پڑھ جو ہے آپ وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ 100% عملہ آپ کا ویکسینیٹڈ الحمدللہ تقریباً 110% ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ویکسینیٹڈ ہے. 100 میں سے 110 لوگ کو ویکسین کرا دیا، پورے ویکسینیٹڈ ملیں گے آپ کو، کوئی ایسا نہیں ملے گا اصلی والی ویکسینیشن کروائیے یا وہ سرٹیفکیٹ بنوائیں. نہیں بالکل سر، اصلی والی ویکسینیٹڈ کرائیے. اچھا، تو اب جو لوگ اگر شادی میں آ رہے ہیں اور کسی فیملی کے آپ فرض کریں کہ کوئی 8 افراد شادی میں آ رہے ہیں، 4 کی ویکسینیشن ہوئی ہے، 4 کی نہیں ہوئی، واقعی چیک کی جائے گی سر؟ یا اب ظاہر سی بات ہے 2 گھنٹے کے دوران تمام لوگوں کے ویکسینیشن کارڈ ہی اگر آپ چیک کرنے لگ جائیں تو ٹائم پورا ہو جائے گا، شادی تو ہو ہی نہیں پائے گی. سر دیکھیں 2 گھنٹے کا جو ٹائم ہوتا ہے نا اس میں آپ دیکھیں 2 گھنٹے میں اکٹھا کوئی بھی نہیں آتا. لوگ آتے ہیں کوئی 5 منٹ کے فرق سے، کوئی 3 منٹ کے فرق سے، تو ان کے ویکسینیشن کارڈ چیک کرنا آسان ہوتا ہے، کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں. اور ہمارے 3 سے 4 ویٹرز جو ہے وہ صرف لفافے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک لفافے میں وہ ٹیبل بھی لگا دی گئی ہے کہ لفافوں کے ساتھ جو ہے وہ اب جو ہے ویکسینیشن کارڈ بھی لازمی ہو جائے گا. اچھا،
تو کر لیں گے سر چیکنگ، کیسے کریں گے؟ اچھا دوسری بات یہ کہ جب تک کہ کوئی پڑھا لکھا اسٹاف نہ ہو جو سمجھ سکتا ہو کہ آیا جو شخص شادی میں تشریف لا رہا ہے یہ ویکسینیشن کارڈ اسی کا ہے یا کمپیوٹر پہ بنایا ہوا ویکسینیشن کارڈ ہے؟ سر دیکھیں یہاں پہ بالخصوص پاکستان میں تو ایسے 2 نمبر کیسز نہ جانے کتنے ہیں. ہم اگر ان اداروں کو پکڑ لیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، نہ کہ ہم اس کی ڈیپ میں جائیں کہ یہ ایک ویکسینیشن کارڈ جو ہے وہ اصل ہے یا جعلی ہے یا کیا ہے. اگر ہمیں آپ یا تو کوئی سسٹم دیں وہ ہم چیک کر سکتے ہیں. آپ کے پاس کوئی سسٹم ہی موجود نہیں ہے، ہم تو اس کارڈ کو ہی دیکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. جیسے سسٹم موجود ہے آج کل ہر کیمرے، یعنی ہر فون میں جو کیمرے والا فون ہوتا ہے اس میں بار کوڈ اسکینر لگا ہوتا ہے. آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف کیمرے کو اس سرٹیفکیٹ کے بار کوڈ پہ رکھیں گے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کو نادرا کی ویب سائٹ پہ لے کے جائے گا اور وہاں سے وہ بار کوڈ آپ کو تمام تفصیلات بتا دے گا کہ اس شخص کا نام کیا ہے، اس کی ایج کتنی ہے، کیا شناختی کارڈ نمبر ہے، کب پہلی ڈوز لگائی گئی، کب دوسری ڈوز لگائی گئی. دیکھیں کام تو بہت زیادہ کمپیوٹرائزڈ ہوا ہے. آپ کسی کی بھی جو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ہے جو نادرا سے باقاعدہ ایشو ہوتا ہے اس پہ بار کوڈ دیا ہوا، اس بار کوڈ کا مقصد ہی یہی ہے کہ 1 سیکنڈ میں وہ اسکین ہوتا ہے. اور آج کل ہر کسی کے پاس اسمارٹ فون ہے. سر تقریباً دیکھیں نا سائنو ویک جو ویکسین ہے اس کی پارشلی ویکسین فرسٹ ہے، پھر سیکنڈ ڈوز ہے. اس کے بعد جو ہے فرسٹ ڈوز پہ کوئی بھی اس کا سرٹیفکیٹ نہیں نکالتا، اس کو ایک کارڈ کی صورت میں وہ رکھ دیتا ہے. جب وہ سیکنڈلی ڈوز لے لیتا ہے، جب فلی ویکسینیٹڈ ہو جاتا ہے تو پھر وہ نادرا جا کے اور لائنوں میں لگ کے اس کا سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتا ہے. نہیں سر آپ کو یہاں یہ میں ایک بات بتا دوں کہ اس کے لیے نادرا جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ سرٹیفکیٹ 100 روپے کی فیس اگر آپ اپنی کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ سے ادا کر دیں گے تو آن لائن آپ یہ سرٹیفکیٹ حاصل کر لیتے ہیں. سرٹیفکیٹ ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ کارڈ بنوائیں یا نہ بنوائیں، وہ سرٹیفکیٹ اگر آپ کی موبائل میں بھی ڈاؤن لوڈ ہے تو وہ تمام ڈیٹا آپ کا بتا دے گا. بالکل آپ اور اس میں کسی لائن کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ اپنے ایک فون سے چاہے 100 لوگوں کے کارڈ نکالنا چاہیں تو وہ 100 لوگوں کے بھی کارڈ نکل آئیں گے. بالکل آپ کی بات سے میں 100% بات مانوں گا آپ کی، اور میں نے اپنا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ بھی اسی طرح نکالا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ایک اور بات یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب میں نے اپنی سیکنڈ ڈوز کرائی اس بات کو آج 30 دن سے اوپر ہو گئے، ابھی تک میرا ڈیٹا اپڈیٹ نہیں ہوا. جب میں کل اس جس سینٹر سے میں نے ویکسین لگوائی تھی، کہاں سے ویکسینیشن؟ میں نے ایک نورانی ویلفیئر سینٹر ہے وہاں سے یہ ویکسین لگوائی تھی. تو جب میں نے ان کو کال کی کہ بھائی میرا ویکسینیشن جو ہے وہ سیکنڈ ڈوز ہو چکی ہے، آپ اس کی انٹری کریں، تو پھر انہوں نے انٹری کی ہے اور پھر 24 گھنٹے بعد جو ہے نادرا کے ریکارڈ میں آئی ہے، پھر مجھے اس کا پورا سرٹیفکیٹ ملا ہے. تو یہ عملے کی بھی نہ کچھ جو ہے کچھ دیکھیے عملے کی بات نہیں ہے، جہاں چھوٹے چھوٹے سینٹرز پرائیویٹلی کام کر رہے ہیں ان کا ڈیٹا انٹری ہونے میں ٹائم لگتا ہے، اس لیے کہ وہ خود اس بات کی مجاز نہیں ہوتے کہ وہ اپنی روزانہ کی بنیادوں پہ اگر 100 ویکسینز لگا رہے ہیں تو 100 کا 100 وہ ویکسینز کا ڈیٹا انٹر کر سکیں. اس میں بڑی سختی ہے. بالکل. اور یہ ڈیٹا انٹری صرف جو میگا سینٹرز ہیں وہاں پہ ڈیٹا انٹری کی جاتی ہے، چھوٹے سینٹرز میں ڈیٹا انٹری نہیں ہوتی. لیکن ڈیٹا انٹری ہو ضرور جاتی ہے، اگر آپ جا کے فالو اپ کریں گے تو ہو ضرور جائے گی. شرجیل بھائی کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ویکسین کے حوالے سے؟ نہیں یہ بات صحیح ہے اور آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. ایکچوئل ہوا یہ ہے کہ جو موبلائزیشن ٹیمس آئی ہیں جو موبائل لے کے، ان کے پاس اندر کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا کمپیوٹرائز کہ وہ آن دی اسپاٹ ڈیٹا انٹری کرتے جس طرح میگا سینٹرز میں ہو رہا ہے. اب یہ پرابلمس آنی ہمیں شروع ہوئی ہے. ڈیلی آپ لیکن کریں لوگ ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ویکسینیشن آپ کے کیمپ سے آگے کروائی ہے، اب ہمارا ڈیٹا آپ انٹری کریں، پھر ہم ان سے کارڈ لے کے آگے فارورڈ کرتے ہیں، پھر اس کو وہ لوگ جو ہے کراس چیک کر کے اس کا ڈیٹا انٹری ہو رہا ہے. یہ تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے. تو یہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں بھی اس طرح سے کہیں ٹیم جاتی ہے تو ان کے ساتھ لیپ ٹاپ موجود ہوتے ہیں، تو ٹیم موجود ہونی چاہیے، آن دی اسپاٹ ڈیٹا انٹری ہو جائے تاکہ لوگوں کو پریشانی لیپ ٹاپ کی بھی ضرورت نہیں. نمس کا سافٹ ویئر آج کل ہیلتھ ورکرز جو کہ گورنمنٹ کے سرٹیفائڈ ہیلتھ ورکرز ہیں جو واقعی ویکسینیٹرز کہلاتے ہیں، ان کے سیل فون میں یہ تمام یہ سافٹ ویئر ڈالا گیا ہے اور یہ ساری ڈیٹا انٹری اس سیل فون کے سافٹ ویئر سے ہو جاتی ہے. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے یہ پرابلم آ رہی ہے، جبکہ بہت اچھے موبائل ایونٹس انہوں نے سر. بنائے ہیں. اب مالس میں بھی کہا جا رہا ہے، یعنی پہلے تو ایئر ٹریول کا مسئلہ تھا، باقی چیزوں کا مسئلہ تھا، سم بند کرنے کی بھی بات کی گئی، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ویکسینیشن کے سرٹیفکیٹ کے بغیر آپ مالس میں شاپنگ بھی نہیں کر سکیں گے. کس طریقے سے اس پر عمل درآمد کرائیں گے؟ نہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس پہ تو عمل درآمد کرانا پڑے گا کیونکہ یہ ایک شخص کی جان کا مسئلہ نہیں ہے، پوری قوم کا مسئلہ ہے. تو اس پہ تو ہم ہر طریقے سے گورنمنٹ کے ساتھ ہیں کہ اگر وہ ہمیں بات کریں گے وداؤٹ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ہم نے اپنی شاپ میں انٹری نہیں دینی تو ہم بالکل اس پہ عمل کریں گے. اچھا سر، یہ بات مانتے ہیں کہ پابندیوں سے اور ان چیزوں سے کرونا کے پھیلاؤ میں جو ہے نا وہ کمی آئی، کرونا کا کے پھیلنے کا ریشیو کم ہوا؟ آپ کی جانب سے پہلے جو یہ کہا جا رہا تھا کہ کرونا اس طریقے سے نہیں پھیلتا، حکومت جو ہے صرف ایک ڈرامہ کر رہی ہے یا ہمارے حکومت جو ہمارے کاروبار کو تباہ کرنا چاہتی ہے، اس حوالے سے اب کیا کہتے ہیں آپ؟
دیکھیں میں ایک بات بتاؤں کہ نہ حکومت کو ایکسپیرینس تھا نہ ہمیں پتا تھا. اب تو اس کو 2 سال ہو گئے, 2 سال اور بھی لگے گے تو اور بھی شاید سیکھ جائیں گے. بچہ چلتے چلتے ہی سیکھتا ہے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ جس طریقے سے شروع میں ڈرایا گیا تھا اور اس طریقے سے معاملات نہیں ہیں. قدرت کے ہاتھ میں جو نظام اور انتظام ہے وہ انسان کے بس کی بات بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم رہا کہ کراچی میں یا پاکستان میں وہ تباہی نہیں پھیلی جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں. تو اس کے بہت سے فیکٹرز ہیں, بہت سی چیزیں ہیں. اس کو جو ہمارے ریسرچرز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کو قابو کر کے آگے جا سکتے ہیں. تو بس اگر ڈرنے سے بہتر ہے کہ علاج اور احتیاط صحیح طریقے سے کر لی جائے تو جس سے ہم اس سے کرونا سے لڑ بھی سکیں اور ہمارے معاملات بھی چلتے رہیں. بالکل, ڈرتا تو دیکھیں مسلمان تو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, باقی کسی چیز سے ڈرتا نہیں ہے. شارق صاحب مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ یعنی کیا سمجھتے ہیں اب کس طریقے سے اس یعنی اب چونکہ اب آپ لوگوں کو کھولنے کی اجازت بھی مل گئی ہے, بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی شادی کی تقریبات اس وجہ سے کینسل ہوئیں. اچھا پھر کچھ تو چلیں آگے کی اگلی ڈیٹوں پر وہ اپنی تقریبات کو لے جائیں گے. ایسے لوگ جن کو مجبوراً گھروں پہ اپنے کسی دوست یار کے گھر کی چھت پہ یا کہیں جس طرح کہہ رہے ہیں فارم ہاؤس میں, وہاں پہ کسی نے شادیاں اگر کی اور آپ کی بکنگ اویل نہیں کی تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ کیا ان کے پیسے فورفیٹ ہو جائیں گے؟ نہیں, ان کے پیسے کوئی فورفیٹ نہیں ہوں گے. ہم نے ہمیشہ سے جب بھی بکنگ کی ہے اس کا یہی ایک لا رکھا ہے آپس میں کہ جو بھی اگر کوئی کووڈ کا شکار ہو جاتی ہے کوئی بکنگ, تو جب ہال کھلیں گے, جیسے آج 15 سپٹمبر کو کھل گئے, اس کے ودن 3 months ہم ان کے پیسے واپس کر دیں گے. ان کے بکنگ کے جو بھی پیسے لیے ہوئے ہم نے وہ ان کو 110% ودن 3 months. اچھا, جو بھی بکنگ کے پیسے لیے گئے ہیں وہ واپس ہو جائیں گے. ناظرین بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. شارق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ایسے لوگ جن کی بکنگز جو ہیں وہ کووڈ کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کینسل ہوئی ہیں اور اس میں شادی یا وہ تقریب نہیں ہو سکی اور اب آئندہ وہ ارادہ بھی نہیں رکھتے, یعنی وہ کہیں نہ کہیں اپنی تقریب کر چکے ہیں, تو پھر اس صورت میں 3 مہینے کے اندر, جیسے 15 ستمبر کے بعد اگر تو یہ شادی ہال دوبارہ بند نہیں ہوتے خدا نخواستہ, تو پھر اگلے 3 مہینے کے اندر یعنی 15 دسمبر تک جو ہے, اس سے پہلے یعنی اس کے بعد جو ہے یہ جو ادائیگی ہے وہ پیریڈ میں ادائیگی مکمل کر لی جائے گی. شرجیل بھائی کیا کہتے ہیں سر, اب کس طریقے سے کاروبار کو آگے بڑھایا جائے گا, کاروبار میں بہتری کس طرح لائی جائے گی؟ کیونکہ آپ لوگ کا کاروبار چلتا ہے تو ٹیکسز حکومت کو ملتے ہیں اور پھر حکومت کا کاروبار چلتا ہے تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کی جاتی ہیں. کیا یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کو ہمیں کتنا ریلیکسیشن دیتے ہیں. اس وقت بہت سے چیلنجز ہیں. گورنمنٹ کو کرنا یہ چاہیے کہ اس وقت ہمیں کاروبار کرنے کے لیے فری ہینڈ دینا چاہیے, کیونکہ اس وقت تو ہمارے پاس ایک نئی مارکیٹ کا بھی انٹری ہوئی ہے, افغانستان کی مارکیٹ. ہمیں افغانستان کی مارکیٹ کو کیپچر کرنا ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو ہم چیز امپورٹ کرتے ہیں ہم اس طرف ری ایکسپورٹ کر کے اپنے ملک کی جو معیشت کو مضبوط کر سکیں. میرا ہمیشہ یہی ماننا ہے کہ ہمارے جتنے نیبرنگ کنٹریز ہیں, جس طرح مڈل ایسٹ میں آپ دیکھیں کہ وہ امپورٹ کر کے آگے ری ایکسپورٹ کرتے ہیں. سنگاپور کا پاس کچھ بھی نہیں ہے, کراچی سے بھی چھوٹا ملک ہے, کراچی شہر بڑا ہے, اس کی آبادی بھی کم ہے, لیکن صبح 9 سے لے کر رات 9 بجے تک بینکس کھلے ہوتے ہیں وہاں پہ, اور جتنا ان کا ٹرن اوور ہے اتنا ہمارے ملک کا بجٹ بھی نہیں ہے. تو ہمیں اس وقت جو چیلنجز ہیں ہمیں صرف اتنا گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے کہ ہمیں کام کرنے دے, ٹارگیٹ ہمیں دے دے, ہم اس کو ٹارگیٹ اچیو کروا سکتے ہیں. ایکسپورٹ ٹارگیٹ کے ساتھ سب سے مین چیز ہے آپ کے ٹیکسز کے ٹارگیٹ. مجھے دیکھیں اب ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو علاج کر سکتا ہے, اب اگر معیشت جو ہے وہ چلانے والا وہ معیشت سے اس کا واسطہ نہیں ہو, وہ تاجر نہیں ہو, تجارت صنعت کار نہیں ہو, تو پھر ایک ظلم ہے, پھر ملک کی معیشت آگے نہیں جا سکتی. اس وقت ہم آپ کے ساتھ آن بورڈ ہیں, ہمیں آن بورڈ لیں, ٹارگیٹ دیں اور آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. ہم انشاءاللہ اس ملک کو پاکستان اگر آگے بڑھے گا تو ہم آگے بڑھیں گے. بالکل. شارق میمن صاحب کیا کہنا چاہیں گے, لاسٹ میسج جو آپ دینا چاہیں؟ بس ہم تو یہی ایک بار پھر گزارش کریں گے کہ اب جو ہے ہماری فیلڈ کے ساتھ کوئی دوبارہ سے زیادتی نہ کی جائے, اور ہم بہت شکر گزار ہیں NCOC اسد عمر صاحب کا بالخصوص, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ناصر حسین شاہ صاحب کا, جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ انہوں نے بالکل پورے کیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شارق میمن صاحب, آپ کا شکریہ. شرجیل گوپلانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچتا ہے, مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.